अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम यहाँ जामिया महरुल मिल्लत शेक्सपियर स्ट्रीट में मौजूद हैं। हमारे साथ एक रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अलामा पीर मोहम्मद मुनव्वर शाह साहब जमाती मौजूद हैं, जो कि सजादा नशीन है दरबार आलिया अमीर मिल्लत अलीपुर सईदा शरीफ पीर सैयद जमात अली शाह साहब के जानशीन हैं, जो बानी पाकिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है रूहानी तौर पर जो है लोगों को मोटिवेट किया, तैयार किया, और इस वतन की आज़ादी के हवाले से, इस वतन के लिए कुर्बानियों के हवाले से एक लाजवाल जो है वो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती साहब। इनसे हम बात करते हैं कि मौजूदा हालात के तनाजुर में दुनिया के अंदर जो दहशत गर्दी का आसेब फैला हुआ है, इंतहा पसंदी ने जो है दुनिया को अपनी आगोश में लिया हुआ है, उसके खात्मे के हवाले से क्या किया जा सकता है, और फिर मुसलमानों को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि यही दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के जो है बाइस हैं। आज हम बात करते हैं इनसे जो है मजहबी हवाले से, और दीगर जो है पहलू जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हालात व वाक़यात दिखाई देते हैं। हुजूर, मैं आपका वक्त देने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आज दुनिया के अंदर जो दहशत गर्दी फैली हुई है, इंतहा पसंदी फैली हुई है, मुसलमानों को जो है इल्ज़ाम दिया जाता है, तो इसमें क्या हकाइक आपको दिखाई देते हैं, क्या हकीकत क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं विन टीवी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस हवाले से गुफ्तगू का मौका फराहम किया। जैसे कि ताहिर साहब आपने ये सवाल किया है कि दहशत गर्दी के हवाले से अगर आप तारीख उठा के देखें तो ये आज कोई नई बात नहीं, ये पुरानी बात है। और चूँकि यहूद व हनूद हमारे अज़ल से मुखालिफ हैं, और इस्लाम जो है चूँकि सच्चा मज़हब है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ, बल्कि अगर हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम सच्चा मज़हब है। इसलिए कि अगर, तो उसकी मैं मिसाल एक पेश कर देता हूँ। अगर 1000 आदमी खड़े हों तो हर एक के हाथ में कांच का टुकड़ा हो, और एक के हाथ में अलमास, जिसको हम हीरा कहते हैं, उसकी एक के हाथ में वो हो। हर आदमी, जैसे आजकल आपने देखा ना जर्मनी के वो, तो हर आदमी यही समझेगा कि मेरे हाथ में भी अलमास है, लेकिन बसूरत दीगर अगर देखा जाए तो सिर्फ अलमास एक के हाथ में है। इसी तरह इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है, और वो मुसलमानों के हाथ में है। और बाकी सारे अगर उनसे आप अलग पूछें ना, दरपर्दा पूछें तो वो ये कहने पर मजबूर होंगे कि वाकई इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है, लेकिन हालात उनको इजाज़त नहीं देते। इसकी मैं मिसाल भी एक पेश कर देता हूँ, बहुत सी मिसालें हैं लेकिन एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हिंदुस्तान में चले जाएं, पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था उस वक़्त की अगर आप देख लें तो सूरत हाल ये होती थी कि सिखों की, हिंदुओं की औरतें जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आती थी मगरब के टाइम पे मस्जिद में। अब भी आपको कहीं इत्तेफाक हो तो आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान में चले जाएं तो वहाँ अब भी ये सूरत हाल है। वो मस्जिद में लेके आती थी, और जब लोग नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो वो अपने बच्चों को दम करवाती, और फिर क्या होता कि जहाँ से वो उनके जूते लगते हैं ना, वहाँ से वो खाक उठा के अपने खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चों के माथों पर, चेहरों पर लगाती। यानी उनका ये अकीदा है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, तब वो ये अमल करती हैं। अगर उनको ये हो कि इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ आपको। हज़रत अमीर मिल्लत के दौर की बात है, कर्नल हॉल राइट एक हुए हैं, और महकमा तालीम पंजाब के वो डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त। उन्होंने एक उनके अजीज़ से दोस्त से शेख अजीज़ुद्दीन, उनसे सवाल किया कि शेख साहब आपके पास कोई इस्लाम के सच्चा मज़हब होने की दलील? तो शेख साहब चूँकि इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, वो उन्होंने अपने तौर पर जो भी उनकी समझ में आए वो दलाल दिए। तो कर्नल साहब ने कहा कि नहीं, आओ मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम के सच्चा मज़हब होने की दलील क्या है। तो कर्नल साहब ने कहा कि मैं चूँकि बरतानिया से मेरा ताल्लुक़ है, बरतानिया में रहने वाला हूँ, बरतानिया में उस वक़्त 100 लोग थे, अब आपको पता है मैं 400 के कुछ तादाद है। उन्होंने कहा जी कि वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, और बड़े मुदब्बर होते हैं, अक्लमंद होते हैं, ज़हीन होते हैं, फ़तीन होते हैं, और वो पूरे मुल्क से वो तलाश करके, तैयार करके उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो एक कानून बनाते हैं। तो उसने कहा जब कानून अभी पास होता है तो चंद महीने अभी नहीं गुजरते या साल पूरा नहीं होता तो उसमें खामियां नजर आने लग जाती हैं।
پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس قانون کو ختم کرنا پڑتا ہے یا جناب اس میں ترمیم اور تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام کے سچا مذہب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی لقب تھے، آپ نے سعودیہ کے صحرا پر بیٹھ کر ایک ایسا نظام جو ہے وہ دنیا کو دیا اور ایک ایسا دین دیا کہ جس میں 1400 سال گزر گئے، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اس میں کوئی کمی کجی خامی دیکھنے میں نہیں آئی اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ یہ اسلام کے سچا مذہب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا پیر صاحب کہ آج اگر ہم دنیا کے تناظر میں دیکھیں، لیبیا ہے، شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، یا کشمیر کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، تمام مسلم کنٹریز جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، وہ جنگ و جدل کا جو ہے وہ اثرات ان کے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر خون ریزی بھی ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے ان کی شہادتیں رونما ہو رہی ہیں، اور دہشت گردی کا جو کلنگ ہے وہ بھی مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا یعنی کون سی سازشیں جو ہے، کیا عزائم جو ہے پس پشت اس کے دکھائی دیتے ہیں؟ میں طاہر صاحب آپ کو عرض کروں کہ چونکہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ان کو بھی پتہ ہے یورپین کو، اور یہ آج کو نئی تاریخ نہیں ہے۔ اگر خلافت عباسیہ کو آپ دیکھیں نا، خلافت عباسیہ کی تاریخ اگر پڑھ کے دیکھیں تو خلافت عباسیہ جو ہے وہ ترک جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، ترک قوم جو ہے بالکل ان پڑھ تھے، دین و دانش بالکل جاہل تھے، اور اس وقت انہوں نے خلافت عباسیہ کو ختم کیا اور اتنی قتل و غارت کی کہ تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں۔ پھر جب اس وقت دو اللہ کے بندے مقبولہ بارگاہ حضرت خواجہ محمد یعقوب اور حضرت خواجہ محمد دربندی، یہ دو اللہ کے بندے، ان کو بھی پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو بھی قتل کرنے لگے تو اللہ کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت ترکوں کو اسلام سے روشناس کیا اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کے خاندانوں کے خاندان، اور آج دیکھ رہے ہیں آپ ترکوں میں کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اگر خلافت عباسیہ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے، سلطنت عثمانیہ یہ ترکوں میں سلطان عبدالحمید خان صاحب جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ میں آخری خلیفہ ہوئے ہیں۔ تو اس وقت دول یورپ، جس کو اب ہم یورپ کہتے ہیں نا، یورپی یونین، اس وقت بھی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام اگر غالب آ گیا تو پھر ان کی پیش نہیں جائے گی، اس لیے یہ ایسی حرکتیں، ایسی کوششیں اور سازشیں، اور ان سازشوں میں، ان کوششوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں ابھی جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان سے جتنے پیسے برآمد ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، ان سے ریال برآمد ہوئے ہیں اور ان سے جناب ڈالر برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں جو ہے وہ کار فرما ہیں اور کون سی عناصر جو ہیں پیچھے کام کر رہے ہیں اور کون سی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں پیچھے کام کر رہی ہیں۔ اور اس وقت چونکہ اسرائیل، انڈیا، بھارت اور دیگر ان کے ساتھ ایسی قوتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اسلام ابھر کر سامنے آئے یا اسلام جو ہے اس کو عروج ہو، اس لیے وہ ایسی کوششیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا جب زوال ہوا تو اس وقت بھی دول یورپ نے مل کر خلافت عثمانیہ کو، کیونکہ وہ لمبی تاریخ ہے، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور جو سلطان تھا اس کو ایک کٹ پتلی کی طرح انہوں نے بنا دیا۔ کوئی اس کے جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت یا قوت نہیں، پیچھے ان کے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ عراق میں انہوں نے کیا یا لیبیا میں کیا یا دیگر ملکوں میں کیا۔ تو اسلام کو مٹانے کی کوششیں آج سے نہیں، ازل سے ہو رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ اللہ کا برگزیدہ مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے
اور اس کو جتنی بھی کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اتنا ہی اسلام ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ 9/11 کے بعد دیکھیں، سینکڑوں پہلے شاید اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو جتنا اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا ہی اسلام ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک حضرت امیر ملت کے دور میں لیڈی اسکیپ اکاؤنٹنٹ لیڈی جو ہے وہ آئی، اس نے حضرت امیر ملت سے کہا کہ جناب میں نے پوری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ان سب میں سچا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ میم صاحب آپ آدھی مسلمان تو ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ وہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ آپ نے دل سے یقین کر کے اسلام کے بارے میں یہ الفاظ کہہ کے آگا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اب اگر آپ زبان سے اقرار بھی کر لیں تو پوری مسلمان ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا جی پھر میں تو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کسی وقت پاک صاف کپڑے پہن کے وضو کر کے آنا۔ اس نے کہا جی میں سب کچھ کر کے آئی ہوں، پاک صاف کپڑے وضو کر کے آئی ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کو کلمہ پڑھایا جناب اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل کیا۔ اس نے کہا جی میرے صاحب کا کیا بنے گا، جو انگریز تھا گورا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، آگے تو جا کے حساب الگ الگ ہونا پا۔ خیر اس نے گھر جا کے اپنے خاوند کو بھی موٹیویٹ کرنا شروع کیا، اس کو بھی جناب اسلام کے بارے میں۔ تو پھر جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان کیا ہوا کہ اسلام کا مبلغ بن گیا، تبلیغ کرنی اس نے شروع کر دی۔ تو حضرت قبلہ عالم کے دور میں ہی اس نے ایک جو ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ملینئر ڈاکٹر تھا، اس کو لے کے آیا۔ تو ڈاکٹر نے بھی حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں کہا کہ جناب میں نے بھی پوری دنیا کی کتابوں کا اور جتنے بھی ادیان ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سچا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دل سے یقین کر کے آدھا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، اور اگر آپ زبان سے اقرار بھی کر لیں تو پورا اسلام ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب۔ آپ نے اس کو حلقہ سلسلہ عالیہ میں داخل کیا، اور جب حلقے میں بٹھایا جس میں ذکر ہوتا ہے تو حلقے میں بٹھایا تو ڈاکٹر صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ اتنے میں ایک شیخ صاحب تھے، ان کے ایک دوست سے جو غیر مقلد تھے، غیر مقلد آپ سمجھتے ہیں دوسرے عقیدے سے تعلق تھا ان کا، وہ ان کو ساتھ لے کے آئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ انگریز ڈاکٹر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے شیخ صاحب اس اپنے دوست کو کہ بھائی تم مانتے نہیں ہو اسلام کی تاثیر تو اللہ کے ذکر کی تاثیر، اگر تم اس وقت اس کو ہوش میں لے آؤ تو میں تمہیں اتنے 100 روپیہ انعام جو ہے وہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں چونکہ وہ طاقت اور قوت ہے، اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ اور یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ آپ اس کے پیچھے دیکھیں نا کون سی قوتیں اور طاقتیں کار فرمایا ہیں۔ یہ بھی کشمیر کے حالات آپ دیکھ رہے، کشمیر کے تناظر میں آپ آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا میڈیا یا انگلش میڈیا چھوٹی سی بات ہو تو اس کو کتنا جناب اجاگر کرتا ہے، کتنا جناب سامنے لے کے آتا ہے، لیکن کشمیر میں 3 ہفتوں سے اتنا ظلم ہو رہا ہے، کسی کو جناب اس کا احساس تک نہیں، اور کوئی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہیں، میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اسی طرح حکومتیں جو ہیں وہ آواز نہیں اٹھا رہی۔ اور ہمیں تو اپنی حکومت سے اس بات کی وہ ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ وہ آواز اٹھائیں گی، لیکن وہ بھی آواز۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا انٹرنیشنل سازش جو ہے اس کے تحت یہ اسلام کو ہر جگہ پہ مٹانے کی کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ جو کچھ ابھی عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو دیگر ممالک میں ہو رہا ہے، ابھی سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھا کہ دھماکے ہوئے ہیں، یہ ساری اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اسلام کو جناب دبانے کی سازشیں۔ صاحب یہاں ایک جو نقطہ ہے دنیا کے سامنے آتا ہے کہ جو داعش ہے، ISIS ہے یا طالبان ہے، القاعدہ ہے،
وہ بھی وہی کلمہ طیبہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ اور رسول اور محمد کی جو وہ مہر ہے اس کے وہ اظہار کرتے ہیں، وہی دور جو ہے دور خلافت 1400 سال پرانا وہی لانے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح آپ جو ہے اسلام سے یا دین سے جدا کر سکتے ہیں ان حرکتوں کو؟ یہ طاہر صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن اگر آپ داعش کا تھوڑا سا پیچھے جا کے مطالعہ کریں تو اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا گیا ہوگا کہ وہ یہودی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح کیونکہ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ دیکھو نا، اسلام میں تو گھونسلے میں سوئے ہوئے جو بچہ ہے اس کی نیند پہ بھی اسلام پہرا دیتا ہے، اسلام اس کی نیند پر بھی پہرا دیتا ہے. اسلام میں تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ کسی کا ناحق جو ہے وہ قتل کیا جائے، جبکہ یہ آپ کے سامنے داعش یا طالبان جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے، تو یہ طالبان کے پیچھے دیکھیں کون سی طاقتیں اور قوتیں کار فرما ہے. طالبان کے بارے میں نے آپ کو کیا تھا کہ پاکستان میں جہاں جہاں سے وہ پکڑے گئے ان سے ریال برآمد ہوئے، ان سے ڈالر برآمد ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو کون سی طاقتوں سے پیسے مل رہے ہیں اور وہ ان کے ایما پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح داعش جو ہے وہ دنوں میں یہ آئے اور دنوں میں پھیل گئے اور جناب اربوں ڈالر جو ہے 200-300 ارب کے اثاثے ہیں اس وقت داعش کی. تو یہ چند سالوں میں 2-3 سالوں میں یہ کیسی رونما ہو گیا یہ سلسلہ سارا، کہاں سے یہ اتنے پیسے آ گئے. تو یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اور میڈیا کے لوگ تو بخوبی جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں میڈیا کو، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے پیچھے کون سی قوتیں اور طاقتیں کار فرما ہے. تو اسرائیل جو ہے اسی طرح دیگر جو انڈیا ہے یا دیگر جو ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسلام جو ہے وہ سامنے آئے. ان کو پتہ ہے کہ جب اسلام ابھر کے سامنے آ گیا تو اس نے ایسے پھیل جانا ہے کہ جناب اپنا فوراً، تو اس لیے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو دبایا جائے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہود و ہنود نہ تمہارے پہلے دوست سے نہ اب ہمارے دوست ہیں. تو جو مسلمان ہیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے بارے میں کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نپٹا جائے. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی جو تنظیم بنی ہوئی ہے وہ بیٹھ کے اس پر غور و فکر کریں اور اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں متفقہ لاہ عمل اختیار کریں. تب جا کے یہ صورتحال جو ہے اس کا ادراک ہو سکتا ہے اور اس کا تدارک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ کوشش اپنی کرتے رہیں گے. اور یہ پیچھے ہسٹری اگر دیکھیں مغلوں کا دور دیکھیں، اپنا وہ ترکوں کا دور میں نے عرض کیا ہے، اس سے پہلے منگولوں کا دور دیکھیں، اس وقت بھی اسلام کو ختم کر دیا گیا اور جناب اپنا قرآن پاک کو ختم کر دیا گیا. یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی تو اس وقت یہاں جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ آدمی بھیجے اور ان کو کہا کہ تم جا کے جائزہ لے کے ہمیں بتاؤ کہ ہم نے آگے کئی ہزار سال یا کئی سو سال حکومت کرنی ہے، تو مسلمانوں کی جو خامیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. تو ان کو یہاں سے کئی کو 300 کے قریب افراد جو ہیں پادری اور دیگر مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھیجا گیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ سارے ملک میں جا کے جائزہ لے کے ایک رپورٹ مرتب کر کے ہمیں بھیجو. جو رپورٹ بھیجی گئی وہ آج بھی لندن لائبریری میں موجود ہے، ادھر انڈین لائبریری میں بھی وہ رپورٹ موجود ہے. تو اس رپورٹ میں صاف صاف واضح لکھا گیا کہ مسلمان جو ہے ان کا چونکہ اسلام سے تعلق ہے اور اگر ان پر ہم نے حکومت کرنی ہے تو 2 چیزیں جو ہیں ان پر اگر ہم جو ہے وہ طاقت اور قوت حاصل کر لیں تو پھر ہم ان پر حکومت کر سکتے ہیں. اگر یہ 2 چیزیں ان کے درمیان رہیں تو پھر کبھی بھی ہم ان کو پسپا نہیں کر سکتے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو نبی ہے، پرافٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ان کی محبت لازوال ہے. ان کی محبت لازوال ہے. اگر ان میں سے اس محبت کو کم کیا جائے اور اس کے لیے جو بھی صورتیں ہیں وہ اختیار کی جائیں، پھر انہوں نے رپورٹ میں لکھ کے بھیجا کہ اس کے لیے اگر ایک اپاسٹالک پرافٹ جو ہے، نبی جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور حکومت کی سرپرستی میں اس کی سرپرستی کی جائے، حکومت اس کی سرپرستی کرے، تو پھر یہ ہے کہ کافی حد تک ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز اس میں لکھ کے بھیجی کہ اگر
ان پر کیونکہ ان کا جو ایمان ہے وہ ان کے نبی پر اترنے والی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس پر ان کا عمل ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے. اگر ان میں سے اس کتاب کو ختم کر دیا جائے تو بڑی حد تک کامیابی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے پھر دوبارہ ان کو اطلاع گئی، کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم جتنے قرآن ملیں سب قرآن خریدنے شروع کر دو. قرآن خریدنے شروع کر دیے گئے. جب قرآن خریدنے شروع کر دیے گئے تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت بمبئی میں تھے، میرے جد اعلیٰ. آپ کو علم ہوا، آپ نے پوچھا کہ بھائی اس طرح سے پتہ چلا ہے کہ انگلستان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور قرآن پاک کو خرید رہے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ بالکل ایسی ہے. آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم اس طرح سے قرآن پاک خرید رہے ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا اس سے مراد یہ ہے کہ تم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی بالکل، ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم پھر یہ غلط فہمی میں ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا قرآن ان کاغذوں پر لکھا ہے. فرمایا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمارا قرآن ہمارے ان کاغذوں پر نہیں لکھا، ہمارا قرآن ہمارے سینوں پر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ کتاب وہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم سارے قرآن خرید لو گے، ضائع کر دو گے، تو ہم بچے کو کھڑا کیا، مختلف جگہوں سے قرآن پڑھایا، آپ خود کھڑے ہو گئے، آپ قرآن پڑھتے گئے مختلف جگہوں سے، نوجوان ایک کو کھڑا کیا، اس سے پڑھایا. آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا کہ 7 سال کے بچے سے لے کے اتنے 100 سال کے ضعیف اور بوڑھے شخص جو ہے وہ اس کے سینے پر قرآن لکھا ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سارے قرآن خرید لو، ہم پڑھتے جائیں گے، کاتب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم لکھتے جائیں گے، وہ لکھتے جائیں گے، ہمارے پاس چھاپے خانے موجود ہیں، ہم ایک ہی رات میں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں گے. تو اس طرح سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ کے فرمان کے مطابق اس وقت انہوں نے پھر دوبارہ رپورٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیجی. اس میں انہوں نے لکھا کہ ان میں سے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے قرآن کو ختم نہیں کیا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں طاہر صاحب کہ اگر یہ اسلام میں آج پہلا وقت نہیں ہے کہ اسلام پر یہ وقت آیا ہے اور اسلام کو اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. یہ حضور کے زمانے کے بعد سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جو، بلکہ آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے عمر فاروق کے دور میں، پھر بعد کے دور میں، بعد کے ادوار میں اس طرح یہ سلسلہ آتا رہا. خلافت عباسیہ کو دیکھیں، خلافت عثمانیہ کو دیکھیں، یہ سلسلہ ہوتا رہا. اور اس وقت بھی ترکوں نے جو ہے خلافت عباسیہ کو ختم کیا، اور پھر ترک جو ہے وہی وہاں متمول ہوئے. تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن جتنا اسلام کے بارے میں یا اسلام کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اتنا ہی اسلام انشاءاللہ ابھر کے سامنے. لیکن یہاں پیر صاحب ایک جو نقطہ ہے، جو فلاسفر ہیں مغربی یا مفکر ہیں، دانشور ہیں، ناقدین ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مدارس سے پڑے ہوئے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کی اگر بات کر لیں، جند اللہ کی بات کر لیں، لشکر جھنگوی کی بات کر لیں، اسی طرح دیگر جو ابھی جو احرار ہے، اور ان کا تعلق جو ہے یہ اسلام سے، مدارس سے، مساجد سے، یہ پڑھ کے فارغ التحصیل جو لوگ ہیں وہ یہ عذاب جو ہے بپا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر دہشت گردی کا جو ہے وہ نام پیدا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کس طرح پھر آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے اس کے اندر. جی میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں اور طاقتیں کار فرما ہے. اب دیکھیں نہیں جناب کہ طالبان، جیسے آپ نے بتایا طالبان کے بارے میں یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ کار فرما ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو تیار کر کے موٹیویٹ کر کے آگے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور کن قوتوں اور طاقتوں سے یہ بڑی طاقتوں کو پتہ ہے، ہمارے کیا ملک میں پتہ نہیں ہے، حکومت کے علم میں ہے سب کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. اور یہ کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ فنڈنگ جو ہے فلاں فلاں جگہ سے اتنی فنڈنگ آ رہی ہے اور ان مدارس کو بند کیا جائے، لیکن بند نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کار فرما ہے. اور جب تک کوئی اسلام دوست، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پاکستان میں ان قریب اور بہت جلد
اللہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ آئے گا اور انقلاب جو ہے وہ برپا ہوگا اور یہ سارے سلسلے جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ اب حکومت کے علم میں ہے، حکومتوں کو پتہ ہے اور انہوں نے سارا یہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور کن کن اداروں کو۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ہے اہل سنت و جماعت سے، ہم صوفیہ کی جماعت ہیں، اور صوفیہ کے بارے میں امریکہ کو دیکھ لیں، اس نے بھی بالکل ڈکلیئر کر دیا ہے، برطانیہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، انہوں نے سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جماعت جو ہے، یہ صوفیہ کی جماعت جو ہے، یہ اہل سنت جو ہے، یہ پرامن لوگ ہیں، پرتشدد لوگ نہیں ہیں۔ اور جو پرتشدد لوگ ہیں ان کے پیچھے دیکھیں کہ کون سی قوتیں ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کی ذہنی تربیت جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، ذہنی تربیت کون کر رہا ہے، پیچھے کون سے لوگ ہیں۔ تو جب میں اب ساری سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شاہ صاحب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو بڑا فکر انگیز ہے، دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ جو پراکسی وار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ جو ہے یہ فسادات ہیں کہ سنی شیعہ یا اہل حدیث یا دوسرے جو دیگر جو فرقہ واریت ہے اس کو پھیلانے کے لیے جو دنیا کی قوتیں ہیں وہ سازشیں کر رہی ہیں؟ جی بے شک، کیونکہ انہوں نے ہر ایجنڈے سے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے اپنے جو ان کی اہداف ہیں ان کو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور اس لیے وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہیں وہ فرقہ واریت، اور یہ سارے کام کہاں ہو رہے ہیں؟ جو اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک میں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کبھی فرقہ واریت ہوئی ہے؟ یورپ میں کبھی ہوئی ہے؟ دوسری جگہوں پر کبھی ہوئی ہے؟ نہیں، صرف اسلامی ممالک میں۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر جہاں جہاں اسلام طاقتور ہے، اسلام زور پکڑ رہا ہے، وہاں اگر یہ سلسلہ ہم نے اس کو جناب دفاع نہ کیا تو یہ ابھر کے سامنے آئیں گے، پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس لیے اب دیکھیں نا، 9/11 کے بعد امریکہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ وہ قوتیں اور وہ طاقتیں جو ہیں وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنا رہی ہیں۔ اس میں یہ فرقہ واریت کا بھی ہے، اس میں دہشت گردی کا بھی ہے، اس میں کبھی داعش کو سامنے لایا جاتا ہے، کبھی طالبان کو سامنے لایا جاتا ہے، کبھی کون سی قوتوں اور طاقتوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کا بغور مطالعہ کریں گے، پیچھے جا کے دیکھیں گے، تو اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، میڈیا پر ہر چیز سامنے آ گئی ہے کہ کون سی قوتیں اور طاقتیں سامنے ہیں۔ تو سب پتہ ہے ہر ایک کو کہ یہ لوگ کس کے ایما پر اور کن کے کہنے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر صاحب یہاں دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کشمیر پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ابھی جو بھارت کی طرف سے آکوپائڈ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا کی جو طاقتیں ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے وہ کیوں خاموش دکھائی دیتے ہیں؟ جی یہ طاہر صاحب، میں یہ گزارش کر دوں کہ چونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اس وقت کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہا، نہ ہمارا میڈیا اٹھا رہا ہے، نہ انگلش میڈیا اٹھا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں جو ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ ان بڑی طاقتوں کے ایما پر، ان کے کہنے پر ان کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے کون سے لوگ ہیں، اس لیے وہ اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ ورنہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، دیگر بڑے بڑے یہاں تو ایک کسی جانور کے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر ہی بڑا بڑا کچھ کرتی ہیں۔ اور یورپ جس میں ہم رہ رہے ہیں اور برطانیہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جانور جو ہیں ان کے بچوں کو انگریز جو ہیں کس طرح سے پالتے ہیں تاکہ وہ انسانیت کے نام پر یا مخلوق، اللہ کی مخلوق جو ہے، تو یہاں وہ جو شر مارے جا رہے ہیں جس سے انسان نہ تو مر سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تیزاب جو ہے وہ پھیلتا ہے اور وہ پھر سسک کے انسان جو ہے مرتا ہے۔ تو کیا کچھ نہیں ہو رہا پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل اتنا، اور عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ لوٹی جا رہی ہیں، عورتوں کو کس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے، اور بوڑھوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور اسلام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ چونکہ وہ اسلام کا نام لینے والے ہیں اور وہ پاکستان کا نام لینے والے ہیں، اس لیے ان پر یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بڑی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں۔
یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسے مذہبی مسئلہ بنانے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ مذہب کے نام پر کیا کشمیر کی آزادی حاصل کر لی جائے گی؟ نہیں، ہم تو اس حق میں نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے نام پر ان کو یہ حق دیا جائے کہ حق خود ارادیت جو ہے وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو وہ دیا جائے کہ بھائی تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم اپنا ملک بنانا چاہتے ہو یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہو، اتنی بڑی آبادی ہے، ان کو یہ حق دیا جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی یا دیگر وہ آواز نہیں اٹھا رہی، صرف اب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کوئی مذہب کے نام پر نہیں، ہم انسانیت کے نام پر آواز اٹھا رہے ہیں. کل بھی ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا، اس میں آپ نے میری گفتگو بھی سنی، دیگر لوگوں کی بھی گفتگو سنی، تو اس میں ہم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ انسانیت کے نام پر ان کو ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے، حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنا ملک الگ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو حق بنتا ہے، ان کو حق دیا جائے. اگر وہ کسی کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ان کو تب بھی ان کا حق جو ہے یعنی حق خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو مذہب کے نام پر، یہ انسانیت کے نام پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے جو زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے اس کی بجائے مرہم جو ہے وہ لگائی جائے. وہ بھی آخر انسان ہے. مطلب دیکھو نا، مسلمان ہونا تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن انسان تو ہے نا، بحیثیت انسان ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سلوک جو ہے وہ کیا جائے. ہمارا یہ موقع. پیر صاحب، یہاں دیکھنے کو یہ بھی آیا ہے کہ مختلف یعنی جو پروگرامات ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں کشمیر کے اندر، جو کشمیری کے قائدین ہیں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا دیگر سماجی شخصیات، ان کا ایک ہی رونا ہے 60-70 سال کے ہم ایک نقطے پر جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکے. اتفاق و اتحاد کا جو ہے فقدان دکھائی دیتا ہے. تو یہ اتفاق و اتحاد جو ہے وہ فرشتے نازل ہوں گے، وہ ان کے درمیان جو ہے وہ پیدا کریں گے. یہ کون سی جو ہے خرابیاں ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے ان مسائل کو ہم جو ہے وہ یکجا ہو کر حل نہیں کر پا رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن نااہل لوگوں کو اس پہ مقرر کیا گیا ہوا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے وہی لوگ جو ہیں اس پہ وہ برا جمان ہیں اور وہ کوئی بھی آج تک آواز نہیں اٹھائی جا رہی. حالانکہ پاکستان، چونکہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، پاکستان کو چاہیے کہ اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو پاکستان چونکہ ایک قریبی ملک ہے، چلو پاکستان کے نام پر نہیں تو انسانیت کے نام پر پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے. تو پاکستان کا یہ حق بنتا ہے، لیکن پاکستان میں جب کوئی صحیح لوگ ہوں جن کا کردار ہو، ایسے لوگوں کو ان پر بٹھایا گیا ہے جو صرف اپنی جیبیں جو ہیں بھر رہے ہیں. یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں جن کو مختلف تنظیموں کے حوالے سے جہاں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اس کے پیچھے جن پر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کار فرما ہیں اور ان کے پیچھے اپنے مقاصد ہیں اور وہ جو بھی ان کے مقاصد ہوں آپ سمجھتے ہیں بخوبی. تو کوئی بھی تنظیمیں جو ہیں ان پر وقتی صرف جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے دور اندیشی سے کہ وہ تنظیمیں مخلص ہیں کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے کاز کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں. ورنہ یہاں دیکھیں نا، جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر یہاں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری ہیں، اگر صحیح طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو جب پروٹیسٹ ہو اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نکلنے چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں وہ صرف اپنی جیبیں بھر رہی ہیں اور جتنے وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ان تنظیموں میں شامل ہیں. اسی طرح پاکستان میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سال سے کون سے لوگ کار فرما ہیں تو جن کے بارے میں ابھی طالبان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو ہی، کیونکہ پیچھے عالمی قوتیں کام کر رہی ہیں اور عالمی قوتیں جو ہیں ان کو لے کے آ رہی ہیں. اس وجہ سے جب تک مخلص لوگ اور اسلام سے مخلص، مذہب سے مخلص، انسانیت سے مخلص اور پاکستان سے مخلص لوگ جو ہیں وہ کشمیر کی آواز نہیں اٹھائیں گے، آگے نہیں آئیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے والا. پھر صاحب، یہاں دیکھنے کو یہ بھی آیا ہے کہ یہ گزشتہ روز آپ کی نظر میں بھی گزرا ہوگا کہ بیلجیم کے اندر اٹیک ہوا، پھر فرانس کے اندر جو ہے حملہ کیا گیا، پھر مدینہ مقدس جو ہے جس کا بڑی وابستگی ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ قبلہ کعبہ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے اس کو بھی جو ہے اٹیک کیا گیا، خودکش حملے جو ہے جدہ کے اندر جو ہے قونصلیٹ امریکن کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر مدینہ قطیف کے قریب جو ہے وہ شیعہ بستیوں پر حملہ کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟
چونکہ جہاں تک مدینہ منورہ کا تعلق ہے وہ ہمارا چونکہ ایک مقدس مقام ہے، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم حرمین شریفین کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا جائے۔ حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ دونوں ایسی پاکیزہ جگہ ہیں کہ مسلمان کوئی بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھا مدینہ منورہ میں، اور آخری یعنی 29 رمضان تھی، تو بالکل عین اسی ٹائم پہ جب اذان ہوئی ہے، اذان ختم ہونے کے ساتھ ہی جیسی اذان ختم ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا۔ اب پہلے سے یہ سلسلہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں جب عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور عید کا اعلان کرنا ہوتا ہے، تو نماز مغرب کی اذان کے فوراً بعد توپیں جو ہیں وہ چلتی ہے۔ تو جیسی روزہ ہم کھول رہے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ توپیں چل گئی ہیں اور صبح جو ہے وہ عید ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے، جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اعتکاف میں تھا، تو لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں عید کا اعلان نہیں ہوا، یہ لگتا ہے کہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے۔ تو سب نے کہا، عربی جو تھے انہوں نے کہا نہیں یہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ عید کا اعلان ہوا ہے اور کل جو ہے وہ عید ہے۔ وہ ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ اسی میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہو گئے تو اس وقت سامنے سے گنبد شریف کے بالکل عقب سے دھواں جو ہے وہ اٹھنے لگا بہت زیادہ۔ تو جیسی نماز ختم ہوئی لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو توپوں کی نہیں ہے، کیونکہ توپیں دور چلتی ہیں لیکن آواز ان کی آتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے۔ تو اتنے میں خیر پاکستان سے اور دیگر جگہوں سے، کیونکہ آج کل پتہ آپ کو یہ فون پہ ٹی وی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، پاکستان سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کس طرح سے بم بلاسٹ ہوا ہے۔ بعد میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا پتہ بھی چل گیا کون، یہ عتیب قبیلے کا ایک نوجوان تھا جس نے یہ واقعہ، اور چونکہ اللہ کا بڑا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دربار کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس اوپر سے لے کے تو گنبد شریف کی طرف، پیچھے ساری دنیا ہوتی ہے اور سامنے اب وہ جو ہے جو قبرستان ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ ہوتے ہیں، پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت اس طرف لے کے آنا چاہتا تھا۔ لیکن عین اسی ٹائم پہ جب اذان ہوئی ہے تو وہ آنن فارن اس کا جو بھی اس کے میں تھا مواد اس کی گاڑی میں، وہ وہیں جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا۔ اس میں خیر اتنا بڑا جانی نقصان یا دوسرا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ خالی جگہ پہ یہ کام ہوا۔ اب یہ قبیلہ جو ہے ان پر بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اس قبیلے کا بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی بڑی طاقتیں اور قوتیں کار فرما ہے، ورنہ ایسے کون ایک چھوٹا سا قبیلہ جو ہے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ پہ انہوں نے محاصرہ کیا اور کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا، وہی قبیلہ تھا عتیبی قبیلہ، اسی قبیلے کا یہ نوجوان تھا۔ اور اس وقت آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت جب سارے لوگ جو ہیں اس سے ہاتھ انہوں نے کھڑے کر لیے تو پاکستان کے کمانڈوز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ان پر چند گھنٹوں میں یہ خالی کروا لیا۔ تو اس لیے اس طرح سے یہ مدینہ منورہ جو ہے وہاں یہ حملہ ہوا، اور اسی طرح جدہ میں ہوا، اسی طرح دیگر جو ہے نا جی جگہوں پہ یہ حملے کیے گئے۔ یہ صرف مسلمانوں کو دہشت پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ کام جو ہے عالمی طاقتوں اور قوتوں کہ ایما پر اور ان کی سازشوں کے تحت یہ معاملات جو ہے وہ۔ پیر صاحب یہاں آخری میں آپ سے پیغام پہنچنا چاہوں گا، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، پوری دنیا بھر کے اندر جو مسلم امہ رہتی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، دیگر مذاہب کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یا گلوبل پیس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہم تو یہاں امن کے دائی ہیں، امن کے سفیر ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی جتنے بھی ہیں، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے اور جو صوفیہ کی جماعت سے جن کا تعلق ہے، وہ کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں وہ ہمیشہ سے امن کے دائی ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم بھی یہاں الحمدللہ امن جہاں بھی جاتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں، اور اسلام چونکہ امن کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کسی صورت بھی اس کی اجازت اسلام جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ یہاں بھی انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امن کا پیغام ہے یہ ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس کی برکات جو ہیں وہ اسلام کی برکات جو ہیں وہ ظہور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اسلام کی برکات جو ہیں وہ ظہور ہوں گی تو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی ناظرین، آپ نے پیر صاحب کے خیالات، جذبات جو ہے ان کا اظہار
سنا کہ اسلام اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی دہشت گردی یا انتہا پسندی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اپنے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنے جہاں وہ رہتا ہے بستا ہے اس وطن کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اس کی قیادت کو مخلص ہونا پڑے گا، تبھی دنیا کے اندر جو ہے حقیقی جو اسلامی افاقی تعلیمات ہیں ان کا انقلاب برپا ہونے جائے گا۔ بھی دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کل بھی ہم نے کشمیر کے حوالے سے یہاں پروگرام کیا، اور 7 اگست بروز اتوار کو یہاں ہمارے اسی مرکز میں، اسی سینٹر میں ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز کشمیر کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ وہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے عرس پاک کے موقع پر ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کے معاملے پر بھی علماء جو ہے وہ تقریر کریں گے، گفتگو جو ہے وہ ہوگی، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعوت ہے کہ آپ ضرور 2 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ ناظرین، بے شک جو ہے حضور امیر ملت کی اگر بات کی جائے، پیر سید جماعت علی شاہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ بنیادیں رکھی، جنہوں نے پاکستان کو وجود بخشا، اس کے قیام کے لیے جو ہے دن رات کاوشیں کی۔ انہی لوگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے اس ملک کو، اس وطن کو، اس پاکستان کو، اس اسلام کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ ان کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کی زندگیاں ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے عملی سطح پر جو ہے لانا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔